तीन चार अहम खबरें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, और सबसे बड़ी खबर जो है जो हर एंकर बयान कर रहा है और आप सुन चुके होंगे कि फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या होने जा रहा है और कहां तक पहुंचा है, और क्या ये जो फ़लस्तीन के बारे में 20 नुकाती प्रोग्राम दिया गया है, 20 नुकाती एजेंडा सामने आया है, इस पर अमल हो पाएगा या नहीं, ये हम आपके सामने इसका मुकम्मल तज्ज़िया जो है वो रखते हैं। उसके अलावा समद ग्लोबल फ्लोटिला जो है वो कहाँ पर पहुँचा है ये हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, पीटीआई जो है उन्होंने असम्बली के बाहर एक असम्बली लगा दी, यानी असम्बली का आगाज़ किया जो असम्बली के बाहर खड़े होकर, वो हम आपको बताएंगे। और तोशा खाना 2 केस कहाँ पर पहुँचा है, क्या सूरत हाल है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम उस बात का तज्ज़िया, उस मसले का तज्ज़िया कर लेते हैं जो आप गुज़श्ता रोज़ से ख़बरों में सुन रहे हैं कि फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल का फ़ैसला हो गया है। ट्रंप ने 20 नुकाती एजेंडा, जिसमें अरब ममालिक बाशमूल पाकिस्तान वो शामिल हैं, और उन्होंने तस्लीम कर लिया है, और पाकिस्तान ने भी, वो हमारे वज़ीर आज़म ने उसे खुश आइंद करार दिया है। और नाज़रीन, अब ये 20 नुकाती एजेंडा आप पहले ये सुन लें ताकि फिर इस पर मुफस्सल तज्ज़िया या बात हो सके। डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे के 20 नुकात कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, गजा को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से पाक इलाका बनाया जाएगा जो अपने हमसाया ममालिक के लिए किसी खतरे का बाइस ना हो। नंबर 2, गजा को नए सिरे से तामीर किया जाएगा ताकि गजा के लोग जो पहले ही गैर मामूली मुश्किलात झेल चुके हैं बेहतर जिंदगी गुजार सकें। नंबर 3, अगर दोनों फरीक यानी हमास और इसराइल इस मंसूबे से इत्तफाक करते हैं तो जंग फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। इसराइली अफवाज कैदियों की रिहाई की तैयारी के लिए तयशुदा मकामात तक पीछे हट जाएंगी। इस दौरान तमाम फौजी कार्रवाइयां बशमूल फिजाई और गोलाबारी मुअत्तल रहेंगी। मुहाज़े जंग की लकीर उस वक्त तक मुंजमद रहेगी जब तक मरहलावार इनखला की मुकम्मल शराइत पूरी ना हो जाए। नंबर 4, इसराइल की तरफ से इस मुआहिदे को अवामी तौर पर कबूल करने के 72 घंटों के अंदर तमाम इसराइली यरगमालियों को जिंदा या जांबहक वापस कर दिया जाएगा। नंबर 5, जब तमाम इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे तो इसराइल उन 250 कैदियों को रिहा करेगा जिन्हें इसराइल में उम्र कैद सुनाई जा चुकी है। इनके अलावा गजा के उन 1700 बाशिंदों को भी रिहा किया जाएगा जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए थे, और इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल होंगे। वो इसराइली यरगमाली जो मारे जा चुके हैं उनमें से हर एक की लाश के बदले इसराइल 15 जाबहक फ़लस्तीनियों की लाशें वापस करेगा। नंबर 6, तमाम यरगमालियों की वापसी के बाद हमास के वो अरकान जो पुरअमन बकाए बाहमी पर आमादा हों और हथियार डाल दें, उन्हें आम माफ़ी दी जाएगी। हमास के जो अरकान गजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें दूसरे मुल्कों में जाने के लिए महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। नंबर 7, इस मुआहिदे की तमाम फरीकों से मंजूरी के साथ ही गजा में फौरी तौर पर इमदाद भेजी जाएगी। इमदाद की मिकदार कम अज़ कम 19 जनवरी 2025 के मुआहिदे के मुताबिक होगी, जिसमें बुनियादी ढांचे यानी पानी, बिजली और निकासी आब के निज़ाम की बहाली, हस्पतालों और बेकरियों की बहाली और मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए ज़रूरी आलात की फराहमी शामिल है। नंबर 8, गजा में इमदाद और इसकी तकसीम के अमल में इसराइल या हमास मुदाखलत नहीं करेंगे।
یہ عمل اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں، ہلال احمر اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ذریعے ہوگا جو کسی بھی فریق سے وابستہ نہیں ہوں گے۔ مصر کے ساتھ ملنے والی غزہ کی سرحد پر واقع رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں کے لیے کھولنا اسی طریقہ کار کے مطابق ہوگا جو 19 جنوری 2025 کے معاہدے میں نافذ کیا گیا تھا۔ نمبر 9، غیر سیاسی فلسطینیوں پر مشتمل ایک کمیٹی غزہ کی عبوری انتظامیہ کے طور پر کام کرے گی۔ یہ کمیٹی عوامی خدمات اور بلدیاتی امور کی روزمرہ ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ اس کمیٹی میں قابل فلسطینیوں اور بین الاقوامی ماہرین کو شامل کیا جائے گا۔ اس کمیٹی کی نگرانی ایک نیا بین الاقوامی عبوری ادارہ بورڈ آف پیس کرے گا، جس کی سربراہی خود صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کریں گے۔ اس میں دیگر عالمی رہنما شامل ہوں گے، جن میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی ہوں گے۔ یہ ادارہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے بنیادی منصوبہ بندی اور سرمایہ کا انتظام کرے گا۔ یہ بندوبست اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی اپنی اصلاحات مکمل نہ کر لے اور مؤثر طریقے سے غزہ کا کنٹرول دوبارہ نہ سنبھال لے۔ یہ اصلاحات صدر ٹرمپ کے 2020 کے امن منصوبے اور سعودی فرانس تجاویز کے مطابق ہوں گی۔ بورڈ آف پیس بین الاقوامی اصولوں کے مطابق جدید اور مؤثر طرز حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ عوام کو سہولت ملے اور غزہ کو سرمایہ کاری کے لیے پرکشش بنایا جا سکے۔ نمبر 10، غزہ کی تعمیر نو اور اس کی معیشت کو فعال کرنے کے لیے ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے گا، جس کے لیے ان تجربہ کار ماہرین کا ایک گروپ تشکیل دیا جائے گا جنہوں نے مشرق وسطیٰ کے جدید کامیاب شہروں کی ترقی اور منصوبہ بندی میں حصہ لیا ہے۔ کئی بین الاقوامی اداروں نے سرمایہ کاری کے لیے اہم منصوبے اور ترقیاتی تجاویز تیار کر رکھی ہیں، جنہیں ٹرمپ اقتصادی اور ترقیاتی منصوبے میں شامل کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ترقی اور سلامتی کو یوں اکٹھا کرے گا کہ غزہ میں روزگار، آگے بڑھنے کے مواقع اور امید پیدا کی جا سکیں۔ نمبر 11، ایک خصوصی اقتصادی زون قائم کیا جائے گا جہاں رسائی کے لیے ٹیکس یا دیگر ادائیگیوں کی شرح اس منصوبے کے شریک ممالک کے ساتھ بات چیت کے بعد طے ہوگی۔ نمبر 12، کسی کو بھی زبردستی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ جانا چاہیں گے وہ جانے اور واپس آنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ لوگوں کو اپنی سرزمین پر رہنے کی ترغیب دی جائے گی اور انہیں غزہ کو بہتر بنانے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ نمبر 13، حماس اور دیگر گروہ اقرار کریں گے کہ وہ غزہ کی حکومت میں کسی بھی طرح براہ راست یا بالواسطہ حصہ نہیں لیں گے۔ غزہ میں تمام عسکری ڈھانچے بشمول سرنگیں اور اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں تباہ کر دی جائیں گی اور دوبارہ تعمیر نہیں ہوں گی۔ غزہ کو غیر فوجی بنانے کے عمل کی نگرانی آزاد مبصرین کریں گے، جس میں ہتھیاروں کو مستقل طور پر ناقابل استعمال بنانا بھی شامل ہوگا۔ اس کے ساتھ بین الاقوامی سرمایہ کاری سے چلنے والا ہتھیاروں کی خریداری اور جنگجوؤں کی بحالی کا پروگرام بھی شروع کیا جائے گا۔ نیا غزہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن تعلقات اور خوشحال معیشت قائم کرنے کے لیے پرعزم ہوگا۔ نمبر 14، علاقائی شراکت دار ملک یہ ضمانت دیں گے کہ حماس اور دیگر گروہ اپنے وعدوں پر عمل کریں اور نیا غزہ اپنے ہمسایوں یا عوام کے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بنے۔ نمبر 15، امریکہ، عرب اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک عارضی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی ISF قائم کرے گا جو فوری طور پر غزہ میں تعینات ہوگی۔ یہ فورس فلسطینی پولیس کی تربیت اور معاونت کرے گی اور اردن اور مصر سے مشاورت رکھے گی۔ یہ فورس داخلی سلامتی کے مسائل کا حل ہوگی اور یہ فورس اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کو محفوظ بنانے میں مدد دے گی اور غزہ میں اسلحے کی سمگلنگ کو روکے گی۔ فریقین ایک متفقہ نظام کے تحت غزہ کو تصادم سے پاک علاقہ بنانے کے لیے کام کریں گے۔ نمبر 16، اسرائیل غزہ پر قبضہ یا اس کا انضمام نہیں کرے گا۔ جیسے جیسے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس علاقے کا انتظام سنبھال کر یہاں استحکام پیدا کر لے گی تو اسرائیلی دفاعی افواج مرحلہ وار غزہ سے نکل جائیں گی۔ یہ انخلا اس وقت مکمل ہوگا جب غزہ مکمل طور پر غیر فوجی بنایا جا چکا ہوگا۔ اس دوران اسرائیلی افواج اور عبوری انتظامیہ کے درمیان طے شدہ طریقے کے مطابق مرحلہ وار علاقہ اس فورس کے حوالے کر دیا جائے گا۔
صرف ایک حفاظتی پٹی میں اسرائیلی فوج موجود رہے گی۔ یہ موجودگی اس وقت تک ہوگی جب تک دہشت گردی کے خطرات ختم نہ ہو جائیں۔ نمبر 17، اگر حماس اس تجویز کو مؤخر یا مسترد کرتی ہے تو مذکورہ اقدامات بشمول امدادی عمل ان علاقوں میں شروع کر دیے جائیں گے جو اسرائیلی افواج انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے کریں گی۔ نمبر 18، ایک بین المذاہب مکالمہ شروع کیا جائے گا تاکہ برداشت اور پرامن بقائے باہمی کی قدروں پر زور دے کر فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے ذہن اور بیانیت تبدیل کیے جا سکیں تاکہ امن کے فوائد اجاگر ہوں۔ نمبر 19، جب غزہ کی تعمیر نو آگے بڑھے گی اور فلسطینی اتھارٹی کا اصلاحاتی پروگرام خلوص کے ساتھ مکمل کیا جائے گا تو فلسطینی عوام کی خود مختاری اور ریاست کے لیے ایک قابل اعتماد راستہ ممکن ہو سکے گا جو فلسطینی عوام کی دیرینہ خواہش ہے۔ نمبر 20، امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز کرے گا تاکہ خوشحالی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ 20 نکات سنے، اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ناظرین پوزیشن یہ ہے کہ جب یہ 20 نکات دیے گئے ہیں، ان کو ویلکم کہا گیا ہے عرب مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ پاکستان ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے۔ اور اب یہ 20 نکات کے بعد جب نیتن یاہو سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی اور انہوں نے اسپیچ کی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ہیبرو جو زبان میں کی، اس کا اردو میں بھی اب ترجمہ آ چکا ہے، تو اب انہوں نے تو ناظرین یہ 20 نکات جو ہیں اچھے کافی، ان میں سے زیادہ تر تو آپ کو سب کو قابل قبول ہوں گے۔ اس میں سے قابل قبول کون سی بات ہے کہ جنگ فوراً رک جائے گی، جو جینیسائیڈ ہو رہا ہے، جو اموات ہو رہی ہیں وہ رک جائے گی، پھر اس کی جو تعمیر نو ہوگی یہ یعنی ہوگا، اور امن ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کافی اس میں سے آپ سن رہے ہوں گے، یہ تقریباً سب کو قابل قبول ہوں گے۔ مگر جو نیتن یاہو ہے اس کی جو انہوں نے کہا ہے، اور پھر اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی رپیٹ کیا کہ ایک تو وہ یہ نہیں تسلیم کر رہے کہ افواج جو ہے، جو اسرائیل کی افواج ہے وہ چلی جائے گی وہاں سے، تاحال وہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فلسطین کو آزاد ریاست اس کے بھی وہ حق میں نہیں ہے۔ تیسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حماس ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو 3 باتیں ہیں ناظرین، اس پر آج جو ہے وہ معاملات اٹک جائیں گے، مگر جو تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ حماس کو یہ 20 نکاتی جو ایجنڈا ہے یا سارا جو یہ طے ہوا ہے، اور یہ ان کو پرپوزل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور اب یہ جو ہے ان کو 3-4 دن دے دیے گئے ہیں۔ اب وہ کیا یہ پرپوزل جو ہے یہ اس پر وہ غور کر رہے ہیں، تو کیا جنہوں نے اپنی جانیں دی، جو یعنی کہ اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں، جنگ کس ممالک نے کی، یہ جو اب ممالک شامل ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کبھی کوئی ادویات بھی وہاں پہنچائی؟ کیا انہوں نے خوراک پہنچائی؟ کسی قسم کی انہوں نے کوئی ہیلپ کی؟ خالی پیلی یہ ممالک جو ہیں جنہوں نے صرف گفتگو بشمول پاکستان، اور انہوں نے کیا کبھی کوئی ایسا کوئی جب وہ قتل و غارت ہو رہی، کسی مسلم ممالک نے وہاں قتل و غارت روکنے کے لیے کوئی افواج بھیجی؟ نہیں بھیجی۔ کوئی ان کو امداد بھیجی؟ نہیں بھیجی۔ تو جو حماس وہاں لڑ رہی ہے اسے تو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور وہ کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہوگا، مگر اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، وہ جہاں چلے جائیں۔ تو اب یہ حماس لگتا یہ ہے کہ وہ یہ چیز کسی صورت تسلیم نہیں ہوگی۔ جب تسلیم نہیں ہوگی تو مزید پھر جنگ جو ہے آگے بڑھے گی۔ تو حالات یہ ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہوتے ہوئے
جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین پاکستان میں جو ہے اس کی پاکستان میں بھی جو سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، ان کے بھی تحفظات ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان جے یو آئی جو ہے ایف او، ان کے بھی تحفظات ہیں۔ اور پھر کچھ اینکر جو ہیں حکومت کی جانب سے ان کے بیان یہ آ رہے ہیں کہ یہ بہترین پرپوزل ہے، کیونکہ پورے 57 ممالک جو ہیں وہ مل کے آج تک کیا کر سکیں، وہاں اموات ہوتی رہی، بندے مرتے رہے۔ اور جو کامران شاہد ہے انہوں نے کہا کہ یہ سارے ممالک جو تھے انہوں نے آج تک کیا کیا۔ تو اب جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو اور مولانا فضل الرحمان دونوں کے لیے کہا کہ اب وہ جا کر جو ہے ان کی ادھر فلسطین میں جا کر ان کو جینوسائیڈ ہونے سے بچا لیں، چلے جائیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کامران شاہد کو یہ پوچھا جائے کہ یہ جو کسی بھی ممالک پر اگر فوج حملہ کرتی ہے تو کیا وہاں کی جا کے عوام جو ہے اس حملے کو روکتی ہے؟ جو وہ جے یو ایف کو کہہ رہے ہیں وہ چلے جائیں جا کے روک لیں، اور یا وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں وہ چلے جائیں فلسطین جا کے روکیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم نے تو آج تک نہ پاکستان نے یا ہمارے جو بھی لیڈران رہے ہیں آج تک وہاں دوا پہنچانے سے بھی قاصر رہے، مگر اب جب اسرائیل اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ معاملات ہوں تو اب اس کے ساتھ سارے شامل ہو گئے ہیں وہاں افواج بھیجنے کے لیے اور وہاں کا انتظام سنبھالنے کے لیے اور اس کی تعمیر نو کرنے کے لیے۔ وہ کس کی رضامندی سے؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رضامندی سے۔ اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی رضامندی نہیں تھی تو 57 جو ممالک ہیں مسلم ممالک، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ جینوسائیڈ روکا جائے اور بچوں کی اموات روکی جائیں یا جنگ کو روکا جائے یا مل کر کوئی ایسا لایا عمل تیار کیا جائے، کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ تو اب جو ہے اب یہ ہے کہ یہ معاملات اب کہاں پہنچتے ہیں، کیا اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہے اور ایک دو روز میں جو حماس ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم وہاں سے فوج نہیں نکالیں گے، تو اب جب وہ فوج ہی نہیں وہاں سے نکال رہے تو دوسری افواج جا کر ادھر کیا آزادانہ کیا کر سکے گی کہ جبکہ اسرائیل فوج ہی نہیں وہ باہر نکال رہا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کو آزاد ریاست میں تسلیم نہیں کرتا۔ تو اب تو نیتن یاہو کی حد تک بھی معاملات زیر غور ہیں اور ان کو بھی کافی جو باتیں ہیں ابھی انہوں نے تسلیم نہیں کی، اور حماس کی بھی مسئلہ باقی رہتا ہے۔ تو ناظرین تازہ یہ صورتحال ہے، جس طرح کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین پی ٹی آئی کا معاملہ تو توشہ خانہ 2 میں سماعت جو ہے آخری مراحل میں داخل ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بھی اب جو صورتحال ہے ان کے تقریباً سب ممبران جو ہیں انہوں نے اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر اپنی ایک اسمبلی جو ہے وہ لگائی، اور اس میں اسپیچز بھی ہوئے، اور جس طرح اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے اسی طرح کارروائی کی، اور باری باری پاکستان کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں اور درپیش جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان پر گفتگو کی اور اسپیچز کی۔ تو یہ ناظرین پی ٹی آئی نے جو ہے یہ گزشتہ روز اپنا ایک اسمبلی کے باہر ایک اسمبلی لگائی گئی۔ اور ناظرین اب جو ہے تازہ صورتحال جو گلوبل سمت فلوٹیلا ہے وہ کہاں پر پہنچا ہے، وہ ناظرین چند کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے اور وہ پہنچنے والا ہے، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جو ہے وہ اس قافلے کو، کشتیوں کے قافلے کو فلسطین کی امداد کے لیے جو ادویات لے کر جا رہے ہیں، جو اشیاء خوردنوش لے کر جا رہے ہیں، اور وہ صحیح سلامت پہنچ جائے۔ اور فلسطین کے لیے دعا گو رہے ہیں، اس قافلے کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے،
اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ